24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 21 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है हमारा कुनबा। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को तफहीम, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें, लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें, मतन यानी नज़्म व नस्र पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, फ़ेल को फ़ाइल और मफ़ूल की मुताबिकत से इस्तेमाल कर सकें, तज़कीर व तानीस जानदार और बेजान के मुताबिक अफ़आल का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें और इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। इस बाब का उन्वान चूंकि हमारा कुनबा है, लिहाजा आपने तमहीद के जरिए इस गुफ्तगू को कुनबे तक ले जाना है। और शुरू आप इस सवाल से कर सकते हैं कि खानदान से क्या मुराद है। अगर ये लफ्ज़ नया है, आप समझते हैं बच्चों के लिए, तो आप इसके अंग्रेजी मुतरादिफ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि फैमिली क्या होती है। अब फैमिली को जब डिफाइन करेंगे बच्चे, इसकी तारीफ करेंगे, तो किसी हद तक वो यकीनन इब्हाम का शिकार होंगे, क्योंकि खानदान से क्या मुराद है ये आप इन सवालात के जरिए कुछ आगे चलकर बताएंगे। उर्दू में खानदान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, यानी फैमिली हो गया अंग्रेजी में और उसका तर्जुमा हो गया खानदान। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि क्या खानदान के अलावा भी कोई लफ्ज़ है जिसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लफ्ज़ है कुनबा। आपके खानदान या कुनबे में कौन कौन शामिल हैं, ये वो सवाल है जिसके जरिए आप बच्चों को खानदान के मानी समझा सकते हैं। अब खानदान होता क्या है कि एक दादा हो गए फर्ज करें उस खानदान में, और दादा के दादा दादी के बाद उनकी औलाद जो उनके साथ रह रहे हैं, एक बेटा दो बेटे, अगर मुश्तरका फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो यानी एक दादा दादी की जो औलाद है जो उनके साथ रह रहे हैं या वो दूर भी रह रहे हैं, तो वो खानदान का हिस्सा तो बहरहाल होंगे। लेकिन एक आमतौर पर जो मानी इससे अख्ज़ किए जाते हैं वो ये हैं कि एक मकान में, एक घर में दादा दादी अगर हैं तो ठीक है, वरना कोई शख्स यानी मियाँ बीवी, माँ बाप और उसकी फिर आगे औलाद। हमारे मुआशरे में खानदानी या कुनबे के निज़ाम के क्या फ़ायदे हैं। बच्चे इसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। आप खुद भी उसमें शिरकत करें और उनको बताएं कि खानदान का निज़ाम जो है हमारे यहाँ, यानी इकट्ठे रहने के क्या फ़वाइद हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं, दुख दर्द में शरीक होते हैं, एक दूसरे की फौरी मदद करने के काबिल होते हैं, एक दूसरे के बच्चों को संभाल लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। दर्जे बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाप के उन्वान तक ले जाएं। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ इबारत की किरत करें। आपके लिए
معذرت کرتا ہوں۔ ہمارا کنبہ۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ قصبوں اور دیہات میں رہتے ہیں، جہاں دادا دادی، تایا چچا اور پھوپھیاں سب مل جل کر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اکٹھے رہنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں اور شفقت نہ صرف باعث رحمت ہوتی ہے، بلکہ ان کے زندگی بھر کے تجربات سب کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسے ہی کنبے کا خوش قسمت فرد ہوں۔ پچھلے ہفتے میری والدہ کے پاؤں میں موچ آ گئی اور وہ 4 دن تک بستر سے نہ اٹھ سکیں۔ ان دنوں کھانا میری چچی جان نے بنایا۔ دادی جان سبزی بنا دیتی تھیں، پھپھو اسکول جانے کی تیاری کراتی اور ناشتہ بنا دیتی تھی۔ میری خالہ کا گھر قریب ہی ہے، وہ روزانہ امی جان کی عیادت کے لیے آتی اور نیم کے پتوں والے پانی سے پاؤں کی ٹکور کرتی۔ مناسب دیکھ بھال سے امی جان جلد ہی تندرست ہو گئیں اور انہوں نے سب کا فردن شکریہ ادا کیا۔ دادی جان نے کہا کہ یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا۔ ہمارے دادا جان کم گو ہیں، انہیں گھر میں بلا وجہ شور بالکل پسند نہیں۔ وہ خود بھی بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کے پاس ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ بطور ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تھے۔ ہر مہینے جب ان کو پینشن ملتی ہے تو وہ ہم سب بچوں کو ماہانہ جیب خرچ دیتے ہیں۔ دادا جان نے ہم سب بچوں کے بینک اکاؤنٹ کھلوا رکھے ہیں اور ہر ماہ ایک مخصوص رقم سب کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ دادا جان ایک چلتی پھرتی لغت ہے۔ اردو اور انگریزی کے بہت سے الفاظ اور ان کے معنی انہیں ازبر ہیں۔ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ہماری دادی جان سراپا شفقت ہے۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی ہیں۔ ہم سب بچوں کو قرآن پڑھاتی ہیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ وہ ہمیں رات کو کہانی سناتی ہیں۔ کہانی سنانے کے بعد وہ سوالات ضرور پوچھتی ہیں اور صحیح جوابات پر انعام بھی دیتی ہیں۔ دادی جان کسی بچے کو مغرب کے بعد گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کبھی ہم آپس میں جھگڑ پڑے تو فیصلے کے لیے دادی جان کے پاس ہی جانا پڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ صلح کروا دیتی ہیں۔ میرے چچا سلیمان بہت خوش مزاج ہیں۔ ان کی وجہ سے گھر میں رونق رہتی ہے۔ وہ ہر وقت ہنستے ہنساتے رہتے ہیں۔ ہمیں اسکول چھوڑنا ان کی ذمہ داری ہے۔ راستے میں وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، مثلاً اپنے لنچ میں سے کچھ حصہ کسی دوسرے بچے کو دینا۔ کسی کو ربڑ پینسل کی ضرورت ہو تو فوراً دے دیں۔ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر کوئی زیادہ تنگ کرے تو استاد صاحب یا گھر میں کسی بڑے کو بتائیں۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد ہم اسکول کا کام کرتے ہیں۔ میری پھپھو جان کا حساب بہت اچھا ہے۔ وہ ہر سوال بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں، لیکن لاپرواہی کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہیں۔ دادا جان خوش خط لکھنے پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، ایک میری چھوٹی بہن اور دوسری چچا کی بیٹی۔ دونوں دادی جان کی آنکھوں کا تارا ہیں۔ دادی جان ہمیشہ کہتی ہیں کہ بہنوں سے بہت پیار کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب بہت نفیس اور صفائی پسند ہے۔ گندگی پھیلانے کو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ہر اتوار کو ہم ابا جان کے ساتھ قریبی میدان میں میچ کھیلنے جاتے ہیں۔ جب بھی اچھا موسم ہو ہم پکنک کا پروگرام ضرور بناتے ہیں۔
اگر کبھی ہم اپنی نانی یا خالہ کے گھر جائیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے اداس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول ہیں۔ ہم صبح اٹھ کر سب کو سلام ضرور کرتے ہیں۔ اسکول سے واپسی پر دادا جان اور دادی جان کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ ہم بغیر اجازت کسی کے کمرے میں نہیں جاتے۔ اگر پانی کا نل کھلا رہ جائے یا بتی بلا وجہ جلتی رہ جائے تو سب کی شامت آ جاتی ہے۔ ابا جان کہتے ہیں کہ اگر دادی جان گھر میں نہ ہو تو بجلی اور پانی کا بل ہماری کمر توڑ دے۔ ہمارے گھر کی ملازمہ کے دونوں بچوں کے تعلیمی اخراجات میرے چچا اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ہمارے گھر میں جو بھی پھل آتا ہے ان بچوں کو ضرور دیا جاتا ہے۔ میں رات کو سونے سے پہلے روزانہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں رشتوں میں محبت، احترام اور حسن سلوک کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے گھر کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ تجربات، محترم ٹیچر، اس لفظ پر اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، دہرانا مناسب ہوگا چونکہ اس لفظ کو، بلکہ جس لفظ سے یہ لفظ نکلا ہے، جس کی جمع ہے یہ تجربات، اس لفظ کے تلفظ کو ادا کرتے ہوئے ہم ایک بڑی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم تجربہ کہنے کے عادی ہیں جبکہ صحیح تلفظ اس کا ہے تجربہ، اور جمع کے طور پر پھر اس کو کہا جائے گا تجربات۔ والدہ کہنے کے عادی ہیں ہم سب لوگ، اسے درست پڑھا جانا چاہیے والدہ۔ تیاری، یہ کے اوپر شد ہے اور اسے نمایاں کر کے بولنا چاہیے تیاری۔ مناسب، اس کو بھی مناسب پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی غلطی کرتے ہوئے بھی اس میں اعراب کی دو تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں، یعنی میم پر زبر اور سین پر بھی زبر، مناسب پڑھ دیا جاتا ہے۔ مناسب ہے لفظ، مناسب۔ نرم، نرم نہیں، بہت مرتبہ ایسے 3 حرفی الفاظ پر بات میں کر چکا ہوں جن کے درمیانی حرف پر جزم ہے، ان کو ادا کرتے ہوئے احتیاط لازم ہے۔ نرم ہے، رقم ہے۔ مغرب، مغرب کہلاتے ہیں ہم، مغرب۔ عصر، عصر نہیں، وہ عصر دوسرا لفظ ہے جس کے معنی ایفیکٹ کے ہیں۔ عصر، نماز کا نام عصر ہے۔ حساب، حساب نہیں، حساب۔ اصول، اصول۔ واپسی، واپس نہیں کہنا اس کو۔ ملازمہ، ملازمہ، ملازمت۔ شکر، نرم رقم کی طرح یہ لفظ شکر ہے۔ احترام، تے پر زبر ہے، انجانے میں ہم اس کو بعض اوقات احترام کہہ جاتے ہیں، تے کو زیر کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ میں خود اس غلطی کا مرتکب ہوتا رہا ہوں اور اب بھی ہو جاتا ہوں۔ احترام۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ مشعل راہ، راستہ دکھانے والی روشنی۔ اب دیکھیے، میں بعض اوقات فارسی کی بات کرتا ہوں جہاں سے کچھ الفاظ آئے ہیں، کچھ نہیں، بہت بے شمار الفاظ آئے ہیں۔ اب مشعل، چراغ یا دیا، اور راہ، راستہ۔ تو جو راستہ دکھانے کے لیے مشعل ہوگی اسے مشعل راہ کہے گے۔
موچ پاؤں مڑ جانا، موچ عام طور پر پاؤں کی ہی ہوتی ہے، ویسے تو کسی اور حصے میں بھی جسم کے ہو سکتی ہے۔ عیادت خیریت پوچھنا، خاص طور پر بیماری کے دنوں میں کسی شخص کی خیریت پوچھنا۔ ٹکور چوٹ والی جگہ کو کسی گرم چیز سے سینکنا، اس کو گرمی پہنچانا۔ فردن فردن ایک ایک کو، فرد سے فردن بنا، اور فرد کے معنی ایک شخص کے ہوتے ہیں، تو فردن فردن جب آپ کہتے ہیں تو اس کے معنی پھر بنتے ہیں کہ ایک ایک کو، الگ الگ۔ کم گو کم بولنے والا، اب گو لفظ فارسی سے آیا ہے اور اس کے معنی بولنے کے ہیں، تو کم گو ہوگا وہ کم بولتا ہوگا۔ قلیل بہت کم، جس کی قلت ہو۔ لغت ڈکشنری۔ ازبر یاد، زبانی یاد بلکہ جس کو کہتے ہیں۔ سراپا سر اور پاؤں کو ملا کر یہ لفظ بنا ہے، سراپا سر سے پاؤں تک۔ حساب یہ ترجمہ ہے لفظ میتھ کا یا میتھس کا یا میتھمیٹکس کا، اسے ریاضی بھی کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کا تارا بہت پیارا۔ شامت مصیبت، اخراجات بہت سے خرچ۔ نظر بد بری نظر، نظر تو نظر ہے، بد کے معنی برے کے ہیں، تو نظر بد وہ نظر جو بری ہو۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں، اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے اقوال زریں کی پڑھائی، صفحہ 130 پر۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ عبارت پڑھ کر اس میں پوشیدہ دانش کو سمجھ سکیں۔ اور آپ محترم ٹیچر بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ اقوال زریں کو اقوال زریں کیوں کہا جاتا ہے۔ زریں کا مطلب روشن ہوتا ہے، اور یہ وہ انگریزی میں جس کو کوٹیشنز ہم کہتے ہیں، یعنی کسی شخص کا قول، اس کی کہی ہوئی بات، اس کو ہم اس کا قول کہتے ہیں، اور قول کی جمع ہے اقوال۔ تو قول ظاہر ہے بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، علماء کے، دانشوروں کے، اولیاء کے، پیغمبران کے، تو ان کی کہی ہوئی ہر بات میں کوئی دانش کی بات ہوتی، عقل کی بات ہوتی، زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو آپ تمام اقوال کو ایک ایک کر کے طلباء سے پڑھوائیں اور ان کے معنی پوچھیں۔ ہر قول کی وضاحت بچوں کے لیے خود بھی کریں۔ اب ان میں سے کچھ اقوال کے بعض حوالوں کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ میانہ روی یعنی درمیانہ راستہ، اعتدال پسندی، نہ زیادہ نہ کم۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ جو علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ علم کسی کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ علم کو علم کے طور پر لینا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے جب خلقت کے پاس آؤ تو زبان کی نگہداشت کرو، سوچ کر بولو
کیونکہ بات زبان سے نکل گئی تو پھر وہ آپ کی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی چیز، کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ کرنے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا بندے کی درخواست قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور محترم ٹیچر، آپ جب اس قول کی وضاحت کریں گے تو بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے حق میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ صرف ہمارے رب کو معلوم ہے۔ تو اگر ہماری کوئی درخواست قبول نہیں کرتا ہمارا رب، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو۔ اگلی سرگرمی ہے تصاویر پر تبصرہ اور پسند کی تصویر پر پیراگراف لکھنا۔ یہ صفحہ 131 کے تحت ہے اور حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ تصویر دیکھ کر اس کے کرداروں اور مناظر کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکیں۔ آپ بچوں سے پیراگراف لکھوائیں اور پھر اس کی جانچ بعد میں کریں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔